एंजना। क्या? मैंने चौंक कर हसन को देखा। एंजना? उसने दोबारा दोहराया। कौन एंजना? कहां है? मेरे पूछने पर उसने कोई जवाब दिए बगैर अपनी छोटी उंगली से एक तरफ इशारा कर दिया। मैंने मुड़कर देखा। हस्बे तवक्को वहां कोई नहीं था। मुख्तसर से गुसलखाने में, जहां मैं अपने 6 साला बेटे हसन को नहला रही थी, हमारे अलावा किसने होना था? मैंने 1-2 मर्तबा उससे फिर पूछा कि वो क्या कह रहा है, मगर उसके कोई जवाब ना देने पर मैं फिर कामों में लगकर भूल गई। हसन हमारा अकलौता बेटा है, यानी मेरा और तनवीर का। तनवीर मेरे शौहर रेलवे में मुलाजिम हैं। चंद दिनों पहले तक हम मुल्तान में रहते थे, जहां मेरी ससुराल है। अभी थोड़ी दिन पहले तनवीर की पोस्टिंग यहां इस छोटे से शहर बहरामपुर में हो गई और हम यहां आ गए। तनवीर को रेलवे कॉलोनी में क्वार्टर अलॉट हुआ था। क्वार्टर नंबर 313, एक मुख्तसर 2 कमरों, सहन और किचन और छोटे से गुसलखाने पर मुश्तमिल ये घर हमारी मुख्तसर फैमिली के लिए बहुत था। तनवीर कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं थे। उनकी तनख्वाह भी बस इतनी ही थी कि हमारा बमुश्किल गुजारा होता था, क्योंकि वो अपने वालिदैन को भी खर्चा भेजते थे, जो कि मुल्तान में रिहाइश पजीर थे। हसन को मैंने करीब ही एक स्कूल में दाखिल करवा दिया था। आहिस्ता आहिस्ता आसपास के चंद घरों से मेरी जान पहचान पड़ने लगी, जहां तकरीबन मेरी ही उम्र की खवातीन थीं, जिनमें सबसे ज्यादा और जल्दी मेरी दोस्ती रेहाना से हो गई। रेहाना के शौहर भी रेलवे में मुलाजिम थे। उनको ये नौकरी अपने वालिद के तवस्सुस से मिली थी। वो भी रेलवे में मुलाजिम थे। रेहाना के 2 बच्चे थे। वो हसन के स्कूल में ही पढ़ते थे। हम दोनों अक्सर मिल बैठती, दुनिया जहां की बातें करते, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते और आखिरकार रेलवे मुलाजमीन की कम तनख्वाह, महंगाई बेतहाशा हो जाने और गुजारे मुश्किल से होने पर हम दोनों की बातों की तान टूट जाती। रेहाना एक दरमियाना शक्ल सूरत की बहुत ज्यादा और बढ़ बढ़कर बातें बनाने वाली दिलचस्प औरत थी। मुझे उसकी कंपनी में बहुत मजा आता था। तनवीर भी मुतमईन थे कि इस नई जगह आकर हम बहुत जल्द हर तरह से सेट हो गए थे। हमारे घर के आसपास के तमाम पड़ोसी अच्छे और शरीफ थे। छन 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 छन। एक रात जब हम सो रहे थे कि एक आवाज से मेरी आंख खुल गई। घुंघरुओं की मध्यम आवाज, हल्के तबले की झनकार के साथ। इस वक्त पहला ख्याल मेरे जहन में आया कि शायद तनवीर ने टीवी चलाया होगा। अपने 2 कमरों में से एक कमरे को मैंने अपने हिसाब से ड्राइंग रूम बनाया हुआ था। वहां एक पुराना सोफा और टीवी रखा हुआ था, मगर तनवीर तो बेखबर मेरे बराबर में सो रहे थे। उनकी तो इस आवाज से आंख तक ना खुली थी। कमरे में मौजूद तीसरे छोटे से पलंग पर हसन बेखबर सो रहा था। मैं थोड़ी देर उठकर बैठी रही। जब आवाज आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई तो मैं फिर लेट गई, लेकिन देर तक मुझे नींद ना आ सकी। सुबह ये रात वाला वाकया मेरे जहन से निकल गया। चंद दिनों बाद जब तनवीर ड्यूटी पर थे और हसन स्कूल गया हुआ था, अचानक मुझको अकेले घर में घबराहट होने लगी। एक अजीब सा वहम सताने लगा। उस रात वाला वाकया भी याद आ गया। मैंने घड़ी पर नजर डाली। अभी हसन के घर आने में अच्छा खासा वक्त था। मैंने दुपट्टा ओढ़ा, घर में ताला लगाया और रेहाना के घर आ गई। रेहाना का घर मेरे घर से चंद मिनट के फासले पर ही था। रेहाना किचन में थी। उसके ससुर बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मेरे सलाम के जवाब में उन्होंने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा। तबस्सुम, तुम अब्बा मियां के पास बैठो, मैं चाय ला रही हूं। उसने किचन से हाँक लगाई। मैं उसके ससुर के पास बैठ गई। वो मुझसे अहवाल पूछने लगे कि कहां से आई हो, कितने बच्चे हैं और कहां रहती हो, वगैरह। मेरे बताने पर कि हम लोगों को क्वार्टर नंबर 313 अलॉट हुआ है, वो एकदम चुप से रह गए। लेकिन वो घर तो बरसों से बंद पड़ा था, वो बोले। जी हां, मैंने किसी कदर तलखी से कहा। निहायती खस्ता हाल घर है। सफाई कर कर के थक गई हूं, साफ होकर नहीं देता। सुना है बरसा बरस से खाली था। उसी वक्त रेहाना चाय लेकर आ गई और हम दोनों उसके कमरे में आ गए। उस दिन रेहाना के साथ इधर उधर की बातों के बाद मेरा जहन हल्का हो गया और सब कुछ दिमाग से निकल गया। मगर अगले ही दिन शाम को रेहाना मेरे घर पर मौजूद थी। तनवीर ड्यूटी से आकर कमरे में आराम कर रहे थे। मैं रेहाना को ड्राइंग रूम में ले आई। तुम बैठो, मैं चाय लाती हूं, फिर आराम से बातें करेंगे, मैंने उससे कहा। अरे दफा करो बातों को, मैं एक इंतहाई अहम बात बताने आई हूं।
ریحانہ نے کہا، جوش سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ میں تھوڑا سا گھبرا گئی۔ اصل میں جب تم کل آئیں اور ابا میاں کو معلوم ہوا کہ تم لوگ 313 میں شفٹ ہوئے ہو تو وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ گھر تو آسیب زدہ ہے۔ کیا کہہ رہی ہو ریحانہ؟ میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نہیں کہہ رہی، ابا میاں نے کہا ہے۔ اس نے ڈری ہوئی نگاہیں چاروں طرف ڈالیں۔ یا تو اس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے، اگر کوئی رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بہت ہی برے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسا کئی بار ہو چکا ہے، اس لیے اس گھر کو کسی کو الاٹ نہیں کرتے۔ آخر تنویر بھائی کو یہی گھر کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ کوئی اور گھر خالی نہیں تھا۔ کالونی سے باہر کرائے پر گھر لینا ہم لوگ افورڈ بالکل نہیں کر سکتے۔ کھوئے کھوئے انداز میں نے جواب دیا۔ ابا میاں بتا رہے تھے کہ بہت پہلے جب وہ خود بہت چھوٹے تھے اس گھر میں ایک بہت خوبصورت ناچنے والی رہتی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، شاید انجنا دیوی۔ کیا انجنا؟ میں چونک گئی۔ ہاں، یہ بہت پرانی بات ہے، قیام پاکستان سے بھی پہلے۔ تو ایک دن اس انجنا میڈم کے کسی عاشق نے چلن میں آ کر چوری سے اس کا کام تمام کر دیا۔ بس وہ دن اور آج کا دن ہے۔ اس کی روح بلکہ بدروح اس گھر میں منڈلاتی پھرتی ہے۔ شروع میں تو وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی، لیکن اب اس گھر میں کسی کو نہیں ٹکنے دیتی۔ تم نے تو مجھے ڈرا دیا ہے ریحانہ۔ ڈرایا نہیں، وہ سنجیدہ ہوئی۔ مجھے ابا میاں نے بھیجا ہے کہ تم سے کہوں کہ پہلی فرصت میں گھر بدل لو۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا بھی اور تمہاری سہیلی کا بھی۔ ابھی ریحانہ رخصتی ہوئی تھی کہ تنویر بھنائے ہوئے کمرے سے نکل آئے۔ مجھے ان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ وہ کمرے میں لیٹے اپنے کانوں سے سب کچھ سن رہے تھے۔ ایک عورت کی برسوں پرانی روح لوگوں کو اس گھر میں ٹکنے نہیں دیتی۔ ہاں، سب بکواس۔ بھلا ایسا کیسے ممکن ہے؟ پاسبل نہیں۔ ایسا صرف ڈراؤنی کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد روح جسم سے نکل جاتی ہے اور کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ تنویر مجھے سمجھا رہے تھے، مگر تنویر میں نے خود ایک رات گھنگروں کی آواز سنی تھی۔ اور پھر ہاں، مجھے یاد آیا، حسن بھی ایک دن انجنا نام پکار رہا تھا۔ ہو سکتا ہے حسن نے اسکول میں کچھ سنا ہو، تنویر نے سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ کبھی پہلے اس گھر میں انجنا نامی عورت رہتی تھی۔ کوئی کہہ رہا ہوگا کہ یہ بچہ اس گھر میں آیا ہے اور یہ نام اس کے ذہن میں رہ گیا ہو، مگر وہ گھنگروں کی آواز۔ اوفو، وہ چڑ گئے۔ آخر تم کیوں بضد ہو کہ وہ آواز انجنا کے گھنگروں کی تھی؟ وہ تم کو کیوں انٹرٹین کرے گی؟ ہو سکتا ہے وہ آواز باہر سے آ رہی ہو۔ تنویر نے ایک طرح سے قصہ ختم کر دیا اور میں بھی چپ ہو گئی۔ چھن 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 چھن۔ لیکن پھر ایک رات، کئی دنوں کے بعد، جب میں یہ سب بھولنے لگی تھی، ایک بار پھر گھنگرو چھنکنے لگے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ حسن اپنے پلنگ پر اور تنویر میرے برابر میں بے خبر سو رہے تھے۔ گھنگروؤں کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور اس آواز کے ساتھ طبلے کی سنگت بھی بڑھتی جا رہی تھی، جس طرح دو اپنے فن میں انتہائی ماہر لوگ مظاہرہ کر رہے ہوں۔ مگر اس آواز میں قطعاً کوئی خوبصورتی یا کشش نہیں تھی، بلکہ یہ آواز تو، یہ جھنکار اتنی پراسرار تھی، بہت ڈراؤنی، بہت منحوس۔ میں نے تنویر کو آواز دینے کی کوشش کی، تنویر، مگر میرے منہ سے نہایت آہستہ آواز برآمد ہوئی۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے لگا تھا۔ آواز اس قدر تیز ہو گئی کہ میز پر رکھے برتن بجنے لگے۔ ایسا لگنے لگا کہ گھنگروؤں کا فن دکھانے والی کمرے کے اندر داخل ہونے لگی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس تیز شور کے باوجود تنویر اور حسن بے خبر سو رہے تھے۔ آواز کمرے کے دروازے کے انتہائی قریب آ گئی۔ لگتا تھا کہ بس اب یا تب کوئی اندر آ جائے گا، شاید ناچتے ہوئے اس مکروہ تال پر۔ میں نے چیخ مار دی، مگر عین اسی وقت اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ کوئی ٹھٹک کر رکا ہے۔ تال اچانک ہلکی ہوئی اور پھر ختم ہو گئی۔ میں بستر پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نہ جانے کب اذان کی مبارک آواز رکی اور نہ جانے کب میں بستر پر گر کر جیسے بے ہوش ہو گئی۔ اف تبسم، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ میری توقع کے خلاف تنویر کو آج بھی میری بات پر یقین نہیں آیا۔
مجھ کو نہیں، آپ کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے تنویر، میں نے انتہائی تلخی سے کہا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ ایک ایک لفظ سچ ہے؟ اگر اس وقت اذان نہ ہوئی ہوتی تو وہ شیطان کمرے میں داخل ہونے ہی لگا تھا، پھر نہ جانے کیا ہوتا۔ یہ سوچ کر میں لرس گئی۔ اصل بات یہ ہے تبسم، تنویر میری حالت دیکھ کر نرم پڑ گئے، تم نے اپنی سہیلی ریحانہ اور اس کے سسر کی باتوں کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ تم نیند میں دیکھے واقعات کو سچ سمجھنے لگتی ہو، ورنہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد کوئی بھی کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، اور پھر اتنے سالوں کے بعد۔ آپ نہ مانے، میں نے حتمی انداز میں کہا، نہ اب میں اس گھر میں چند منٹ اور رہوں گی، نہ میرا یہ معصوم بچہ۔ مگر تبسم میری جان، تنویر گڑبڑا گئے، میں اچانک دوسرے گھر کا بندوبست کیسے کروں؟ اور اگر گھر مل بھی جاتا ہے تو اس کا کرایہ، ایڈوانس؟ اس کی اصل پریشانی اس کی زبان پر آ گئی۔ کچھ بھی ہو تنویر، کرایہ، ایڈوانس، پیسے زندگی سے زیادہ نہیں ہوتے۔ آپ اگر یہاں سے نہیں جا سکتے تو مجھے اور حسن کو کچھ دنوں کے لیے واپس ملتان بھیج دیں۔ میں نے التجا کی۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ گویا ہوئے، میں تم لوگوں کو کل کی ٹکٹ کروا دیتا ہوں، تم کچھ دن ملتان واپس جاؤ، جب تک میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اور گھر مل جائے، بے شک مزید چھوٹا کیوں نہ ہو۔ کل نہیں، آج ہی، آج رات، میں نے کہا۔ تنویر مجھ پر ایک نظر ڈال کر رہ گئے۔ میں جلدی جلدی اپنا اور حسن کا سامان پیک کرنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں تنویر سے جان چھڑا رہی تھی، بلکہ اب اس گھر میں مزید ایک رات گزارنے کا مطلب میرے لیے کسی مصیبت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ شاید وہ بدروح صرف میری دشمن تھی، کیونکہ تنویر کو نہ تو وہ کبھی محسوس ہوئی، نہ وہ کبھی خوفزدہ ہوئے۔ جب تنویر ہم دونوں کو ٹرین میں بٹھانے لگے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پلیز تنویر، آپ میری بات پر یقین کریں، میں سچ بول رہی ہوں۔ آپ جلد ہی کسی گھر کا بندوبست کر لیں، میرا آپ کے بغیر بالکل دل نہیں لگے گا۔ تنویر نے اس بات میں سر ہلا کر پیار سے میرا گال چھوا۔ جب ٹرین چل پڑی تو تنویر اسٹیشن سے نکل گئے۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ تنویر کو میری باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے، اور وہ اپنی ضد کے پکے ہیں، ہرگز بھی مکان تلاش کرنے میں جلدی نہیں کریں گے۔ نہ جانے کتنے مہینے اب ان سے دور رہنا پڑے گا، میں نے اداسی سے سوچا۔ تنویر نے بستر پر کروٹ بدلی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شادی کے برسوں بعد پہلا اتفاق تھا کہ تبسم اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے حسن کے خالی پلنگ کو دیکھا۔ یہ سارا فساد اس عورت کا پھیلایا ہوا ہے۔ غصے کی ایک لہر اس کے دماغ سے ٹکرائی۔ نہ وہ الٹی سیدھی باتیں تبسم کے سامنے دہراتی اور نہ تبسم رات کو یوں ڈرا کرتی۔ خیر، دیکھتے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ 1-1.5 مہینے میں تبسم کے دماغ سے یہ خناس نکل جائے اور وہ گھر واپس آ جائے، اسی گھر میں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی سگریٹ اٹھائی اور ہونٹوں میں دبا لی۔ سگریٹ جلانے کے لیے لائٹر چلایا، لیکن لائٹر کی روشنی میں دروازے کے سامنے باہر سین پر ایک سایہ لہرا رہا تھا، لمبا لباس پہنے، جیسے پہلے ناچنے والیاں پہنا کرتی تھیں۔ وہ بالکل آسانی سے یہ سایہ دیکھ سکتا تھا۔ سایہ قدم با قدم کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے تبلے پر تال دی۔ سائے کے قدم بڑھے، پھر تبلے کی تال، پھر گھنگروں کے قدم تیز جھنکار کے ساتھ، اور پھر سایہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ تنویر کے منہ سے سگریٹ گر گئی۔ سایہ عین اس کے سامنے رک چکا تھا۔ پھر گھنگرو اور تبلے کی آواز بدستور آتی رہی، اس قدر تیز کہ میز پر رکھے برتن بجنے لگے۔ سایہ، جو ایک نوجوان، حسین لیکن مکرو عورت کی جھلک دکھا رہا تھا، عین اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ناچنے والوں کا سا لباس پہنا ہوا تھا، بال چٹیا کی صورت میں گھٹنوں تک آ رہے تھے، مگر بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر سرخ لپسٹک بری طرح تھوپی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تنویر بری طرح کانپنے لگا۔ کون ہو تم؟ اینجنا، عورت کے منہ سے منمناتی آواز نکلی۔ چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ بمشکل میں نے اس سے پوچھا۔ غسل خانے میں، میں وہیں رہتی ہوں۔
اس نے آگے بڑھ کر تنویر کی کلائی پکڑ لی۔ اس کا لمس قطعاً غیر انسانی اور بے حد سخت تھا۔ تنویر نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا منہ جیسے بند ہو گیا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی صحن میں لے جانے لگی۔ آخری منظر جو تنویر نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس عورت کی گردن بری طرح کٹی ہوئی تھی، جس میں سے اس کے اندر کا گوشت تک صاف نظر آ رہا تھا۔ کون؟ تبسم؟ ہیلو؟ ہاں ریحانہ، تم اتنی صبح اچانک؟ ہاں تبسم، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے تم کو اطلاع کروں۔ ایک بری، بہت بری خبر ہے۔ خدا کے لیے ریحانہ بتاؤ کیا ہوا؟ تنویر بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ تمہارے گھر کے غسل خانے کے سامنے گرے ہوئے تھے، شاید ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ فون کا ریسیور تبسم کے ہاتھ سے گر گیا۔